अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अल्लामा इक़बाल की नज़म शिकवा के सिलसिले में असबाक़ का सिलसिला जारी है। आपको याद होगा कि हमने इससे पहले इस नज़म का एक हिस्सा आपकी खिदमत में पहले पेश कर दिया था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। ये नज़म काफ़ी तवील है, जैसे कि जवाब शिकवा काफ़ी तवील है, तो हमारी कोशिश ये है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके आपकी खिदमत में पेश करें, ताकि आप इसको जहन नशीन भी कर सकें और आपको इसके मुश्किल अल्फाज के माने भी याद रह सकें। तो ये है कि इसका अगला बंद जो है उसमें ये है, तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने। इससे एक कहानी भी वाबस्ता है, आपने सुना होगा। कहानी क्या, हमारी तारीख़ का एक हिस्सा है कि खैबर का एक किला था। खैबर, उसमें यहूदी रहते थे और वो किला किसी तरह फ़तह नहीं होता था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को उस दिन अलम दिया और ये फरमाया कि अब मैं अलम कल उस आदमी को दूंगा जिसके हाथ से ये किला फ़तह होगा। तो चुनाचे हज़रत अली ने उस किले का दरवाज़ा उखाड़ दिया और वो किला मुसलमानों ने फ़तह कर लिया। असल में शिकवा में जब अल्लामा इक़बाल अल्लाह मियाँ से शिकवा कर रहे हैं तो वो अल्लाह मियाँ को बकौल उनके, वैसे तो अल्लाह के इल्म में हर चीज़ होती है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तेरे लिए क्या क्या काम किए और तूने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये एक शायर का ख्याल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जा सकें। तो वो उन्होंने ये भी कहा और फिर कहते हैं, तोड़े मखलूक खुदावंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ़ार के लश्कर किसने। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पैकर किसे कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये सिलसिला गुजरा है। और लश्कर काट के लश्कर रख दिए किसने, काट के रख देने का मतलब ये होता है कि हमने उनको मार दिया सबको। तो वो ये कहते हैं कुफ़ार के लश्कर, कुफ़ार कहते हैं काफिरों के लिए जमा है, यानी काफिर की जमा कुफ़ार है। और किसने ठंडा किया आतिश कदा ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तस्कराए यज़दा को। आतिश कदा ईरान यानी वो जगह जहाँ पर के आग जलती हो। अब इसका भी थोड़ा सा आपको मतलब बता देना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों कहा गया। असल में जिस वक्त मुसलमानों ने ईरान फ़तह किया है तो ईरान में आग की इबादत होती थी, आग की पूजा होती थी। पारसी लोग थे, वो आग की पूजा करते थे। और आपके इल्म में ये होगा कि पाकिस्तान में भी जहाँ पारसियों की इबादत गाहें हैं बहुत कम हैं, तो वहाँ पर वो एक आग जला के रखते हैं हर वक्त, जिसको वो कभी ठंडा नहीं होने देते। तो उन्होंने ये फरमाया कि जो आतिश कदे थे, यानी जहाँ आग जल रही थी और लोग आग की पूजा कर रहे थे, वो किसने ठंडे किए, वो हमने ठंडा किया। और किसने फिर जिंदा किया तस्कराए यज़दा को। तस्कराए यज़दा का मतलब है, यज़दा कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात को, और तस्कराए यज़दा का मतलब है कि अल्लाह के ज़िक्र को किसने एक मरतबा फिर जिंदा किया। मकसद उनका यही है कि जहाँ पर आग की पूजा होती थी, आग की परस्तिश लोग करते थे, उस सारे सिलसिले को हमने ख़त्म किया और हमने वहाँ पर इस्लाम का बोलबाला कर दिया। और कौन सी कौम फ़कत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए ज़हमत कशे पैकार हुई। तलबगार का मतलब होता है चाहने वाले, और तेरे लिए फ़कत तेरे लिए ज़हमत कशे पैकार हुई, यानी वो कौन सी कौम थी। ज़ाहिर है कि वो अपने आप को बता रहे हैं कि हम मुसलमान थे, तो हम तेरे लिए हमने सब कुछ किया और ये सारी ज़हमत कहते हैं तकलीफ़ को, और हमने ये सारी ज़हमतें उठाईं। और किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई, किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई। अपने लिए कह रहे हैं। शमशीर कहते हैं तलवार को, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जहांगीर कहते हैं कि पूरा जिसके पास पूरा जहान की हुकूमत हो, मतलब है बादशाहों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। और जहांदार यहाँ पर बादशाही के लिए कहा गया, बादशाहों के लिए कहा गया। और किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई, यानी हमने जो नारा मस्ताना लगाया, नारा तकबीर लगाया, उससे दुनिया जो थी वो बेदार हो गई। बेदार होने से मतलब ये है कि वो मुसलमान हमने सबको कर दिया। किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हो अल्लाह हद कहते थे। हो अल्लाह हद का मतलब होता है एक खुदा को एक मानना, उसकी वहदानियत का इकरार करना। तो कहते हैं कि किसकी हैबत से सनम, हैबत कहते हैं खौफ से, डर से, दहशत से, और सनम कहते हैं
بت کو، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم ہی لوگ تھے کہ جہاں ہم جاتے تھے وہاں بت جو تھے وہ تھر تھر کانپنے لگتے تھے۔ مطلب یہ ہے بت تو خیر کیا کانپتے ہوں گے کہ وہاں کے لوگ جو کہ بتوں کی اور غیر اللہ کی پرستش کرتے تھے وہ ہماری وجہ سے بہت ہی خوف کے عالم میں رہتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ عین کا مطلب ہے کہ اسی وقت، اور اس میں کوئی اتنے خاص مشکل الفاظ نہیں ہیں جن کے ہم معنی کر سکیں۔ اور قبلہ رو کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ کرنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمان قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ قوم حجاز۔ اب دیکھیے اس میں ایک بات ذرا سمجھنے کی ہے کہ قوم حجاز سے اگر ویسے دیکھا جائے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ صرف عرب، یعنی جو حجاز کے علاقے کے رہنے والے لوگ تھے صرف ان کی بات ہو رہی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ یہاں پر انہوں نے جو قوم حجاز کہا ہے اس کا مطلب ساری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے قوم حجاز کہا ہے۔ اس سے مراد کوئی ایک خاص علاقے کے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام مسلمان ہیں جو ساری دنیا میں رہتے ہیں، تو ان کو انہوں نے قوم حجاز کر کے مخاطب کیا ہے۔ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ تو آپ نے بہت عام سنا ہوگا، یہ شعر بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوتا ہے، مختلف مضامین میں بھی لکھا ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں جو بینرز ہوتے ہیں، نعرے ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے۔ اصل میں اس میں مسلمانوں کی سادگی اور ان کا معاشرتی انداز بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں میں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، اس میں وہاں پر کوئی ایسی تخصیص نہیں ہے، کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ جس سے کہا جائے کہ جی یہ چونکہ بہت پیسے والا ہے تو اس کی فضیلت کچھ زیادہ ہے، یا یہ بہت غریب ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تو اس شعر میں اس فلسفے کو اسلام کے پیش کرنے کی علامہ اقبال نے کوشش کی ہے۔ اور کوشش کیا کی ہے، دراصل یہ ہے بھی بڑا سچ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مساجد میں جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ یہ فلاں ملک صاحب یا چودھری صاحب یا خان صاحب آئے ہیں تو یہ سب سے آگے کھڑے ہوں گے، اور یہ چونکہ بیچارہ ایک آدمی ہے جو ریڑھی لگاتا ہے یا رکشہ چلاتا ہے تو اس کو ہم پیچھے کھڑا کر دیں۔ تو مسلمانوں میں ایسا کچھ ہے نہیں۔ تو انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہم تو چونکہ تو نے اپنے مذہب میں، اسلام میں اس بات کی تعلیم دی تھی کہ سب لوگ ایک ہی طرح سے ہوں گے، تو ہم اسی طرح ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلے شعر میں اس کی مزید انہوں نے صراحت کی ہے کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو، یا ملازم سمجھ لیجئے، اور محتاج وہ جس کو کہ لینے والا ہو، جس کو ضرورت ہو، احتیاج سے اصل میں یہ لفظ نکلا ہے، اور غنی کہتے ہیں دینے والے کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب تیرے دربار میں ہم سب پہنچتے ہیں، مسلمان اپنے لیے کہہ رہے ہیں، تو وہ سب ایک ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے تو کبھی اس کا فرق نہیں رکھا۔ اب وہ چونکہ اللہ میاں کو ایک ایک بات بہت کھول کر اور جتا کر بتلا رہے ہیں، تو انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کہتے ہیں محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ محفل کون و مکان سے ان کا مطلب ہے دنیا کو ایک محفل سے، اکثر شعراء نے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اکثر شعراء جو ہیں وہ دنیا کو ایک محفل سے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری صبح شام، یعنی ہر وقت ہم یہ محنت اور ہمت سے کرتے رہتے تھے کہ ہم کسی طرح بھی تیرا جو پیغام ہے اس کو، یعنی جو اسلام کا پیغام ہے، جو توحید کا یا وحدانیت کا پیغام ہے، اس کو ہم ساری دنیا میں پھیلاتے رہیں۔ تو میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ میں تو کہتے ہیں شراب کو، میں توحید یعنی توحید کی شراب، تو شراب سے مطلب یہاں پر میں سے مطلب ان کا ہے پیغام۔ شراب نہیں ہے وہ عام شراب جسے میں اور آپ جانتے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد ہے پیغام۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صفت جام پھرے کا مطلب ہے، صفت کہتے ہیں طرح، اور جام تو آپ جانتے ہیں وہ پیالہ جس میں شراب پی جاتی ہے۔ تو وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ایک محفل میں دستور تھا، طریقہ تھا پہلے کہ شراب کا ایک جام ہوتا تھا اور اس میں سے ایک آدمی ایک گھونٹ لیتا تھا اور اس کے بعد وہ اگلے آدمی کو دے دیتا تھا، اور پھر وہ اگلے آدمی کو دے دیتا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ جو جام تھا وہ سارا ہر جگہ پر وہ گھومتا رہتا تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو توحید کی میں تھی وہ اسی طرح ہمارے پاس تھی کہ ہم اس میں لوگوں کو، جیسے لوگ شراب پیتے ہیں اور ایک سے دوسرے سے تیسرے کے پاس وہ جام چاہتا ہے،
تو وہ جام جیسے کہ محفل میں گھومتا ہے یا گردش کرتا ہے، ہم بھی تیرے اسلام کا پیغام لے کر اسی طرح دنیا میں گردش کرتے رہے اور گھومتے رہے۔ کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو اور دشت کہتے ہیں جنگل کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسلام پھیلانے کی کوشش کی، یعنی اس کا تہیہ کر لیا، تو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے راستے میں پہاڑ آ گئے ہیں یا ہمارے راستے میں جنگل آ گئے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی، اور ہم مسلسل تیرا پیغام دنیا کو بتاتے رہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، ساتھ میں جتا رہے ہیں کہ تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ ان کا مطلب یہ کہ ہم کبھی اس میں ناکام نہیں رہے، ہم جہاں بھی گئے وہاں ہم نے جا کے تیرا نام پھیلایا، اور تیرا نام ہم نے ایسے پھیلایا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر ظلمات کہتے ہیں اندھیرے سمندر کو۔ ایک مثال کے طور پر انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اصل میں خواتین و حضرات، یہاں پر علامہ اقبال نے یہ جو بات کی ہے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اس کا ایک تاریخی واقعے سے بھی تعلق ہے۔ مسلمانوں کے ایک بہت مشہور جرنیل گزرے ہیں، یوسف بن تاشفین۔ تو وہ جب فتوحات کرتے ہوئے افریقہ میں غالباً کسی جگہ وہ جب پہنچے وہاں پر، تو راستے میں سمندر آ گیا۔ اس سے پہلے پچھلا وہ سارا علاقہ فتح کر چکے تھے، تو انہوں نے سمندر کے اندر اپنا گھوڑا ڈال دیا اور کہا کہ یا اللہ، اگر آج یہ تیرا سمندر بیچ میں نہ آ جاتا تو میں پوری دنیا فتح کر دیتا۔ تو علامہ اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ صفحہ دہر ایک مرتبہ پھر یہ دیکھیے دنیا کو کہا گیا ہے، یعنی دنیا کا صفحہ۔ دنیا کے صفحے سے مراد کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا ہی ہے، کیونکہ دہر دنیا کو کہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے غلامی سے چھڑایا۔ غلامی سے مطلب یہ کہ اسلام آنے سے پہلے یقیناً جو پچھڑے ہوئے طبقات تھے، جو پسماندہ طبقات تھے، ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک ایسا مذہب آیا کہ جس نے بہت ہی اچھا سلوک روا رکھا لوگوں سے، جیسا ابھی ہم آپ کو اوپر کے اشعار کے ترجمے میں بتا چکے ہیں، تشریح میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جو محمود اور ایاز تھے اس کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، یعنی بادشاہ اور غلام کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، امیروں کی جگہ اور ہوتی تھی، غریبوں کی جگہ اور ہوتی تھی۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں۔ اگر لوگ کرتے ہیں تو وہ زبردستی کرتے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے نہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ کعبہ تو آپ جانتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جبینوں سے بسانے کا مطلب یہ، جبین کہتے ہیں پیشانی کو یا آپ کے ماتھے کو۔ تو تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یعنی ہم نے وہاں پر سجدے کیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ میں اس سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے یا فتح مکہ سے پہلے، وہاں پر بے شمار بت رکھے ہوئے تھے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے بت ہٹا کے اور ہم نے وہاں پر اپنی جبینوں سے اس کو بسا دیا۔ مطلب ہے کہ وہاں پر ہم نے ایسے سجدے کیے جو خالص صرف اور صرف تیری ذات کے لیے تھے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے ہم اشعار پڑھ رہے ہیں یہ سارے اشعار ہیں شکوہ سے۔ اکثر لوگ اس کی خوبصورت شاعری دیکھ کر ان کے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کس موضوع پر یہ بات کی ہے اور کیا کر رہے ہیں، تو لوگ تھوڑا سا اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کچھ بھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ سب شکوہ کے ذیل میں آتا ہے، شکوہ کے حوالے سے۔ کہتے ہیں پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اب اللہ میاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل میں وہ، جیسے ہم نے آپ کو شروع میں کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کو اصل میں مسلمانوں کی جو ایک معاشی بدحالی تھی، جو پستی تھی، اس پر ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی علامہ اقبال کو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی تم وفادار نہیں ہو، تم نے ہمیں چھوڑ دیا جبکہ ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور اگر ہم وفادار نہیں ہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو وہ مطلب ایک بات بہت گہری ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے اگر وفا نہیں کی تیرے ساتھ، مان لیتے ہیں تو نے ہمارا دل رکھنے میں، دلدار کہتے ہیں دل رکھنے والا، اس کے وسیع معنی ہوتے ہیں
محبوب کے یا معشوق کے، عاشق کے بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو تو نے بھی تو ایسا نہیں کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں. امتیں اور بھی ہیں، امت کا کیا مطلب کریں؟ تو کہتے ہیں جی دوسری امتوں میں بھی تو بہت سارے گناہ گار لوگ ہیں، عجز والے بھی ہیں. عجز کہتے ہیں عاجزی کو، تو کہتے ہیں کہ عجز والے بھی ہیں اور مست میں پندار بھی ہیں. مست میں پندار کا مطلب ہوتا ہے اپنی مستی میں رہنے والا. میں آپ کو بتایا ہم نے کہ شراب کو کہتے ہیں، اور پندار کہتے ہیں ہستی کو. تو کہتے ہیں جی ایسے بہت سارے لوگ ہیں. مست میں پندار کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اپنے بہت کچھ سمجھنا اور بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھنا اور کسی کو کسی قسم کی خاطر میں نہ لانا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں ایسے لوگ بھی تھے، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. تو کہتے ہیں جی ان میں بھی سست لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، ہوشیار لوگ بھی ہیں جو تیرے چاہنے والے ہیں، تجھے پسند کرنے والے ہیں، اور ان میں سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. یعنی ایسے بے شمار لوگ ہیں جو نعوذ باللہ اللہ میاں کو مانتے ہی نہیں ہیں، جنہیں ہم کیا کہیں، اب دہریے سمجھ لیجئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کاشانہ کہتے ہیں گھر کو یا رہنے کی کسی جگہ کو. تو کہتے ہیں کہ جی ساری جو آپ کی رحمتیں ہیں وہ تو ان غیروں کے گھروں پہ ہے. اور برق گرتی ہے، برق گرنے کا مطلب ہے مصیبت آتی ہے. تو جو برق گرتی ہے وہ بیچارے مسلمانوں پر گرتی ہے. کیوں؟ اب ہم نے تو ایسا کوئی قصور نہیں کیا. بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے. وہی کہتے ہیں کہ جی وہ اب یہ کہتے ہیں بس ایک دور تھا مسلمانوں کا، آیا اور چلا گیا، اب قصہ ختم، اب کعبے کی حفاظت کرنے والے مسلمان رہے ہی نہیں. وہ بڑے خوش ہیں اس بات سے. اصل میں بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی بت بولتا ہے یا کوئی، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بس مسلمان اب کیا ہے، مسلمان فارغ ہو گئے، مسلمان چلے گئے، مسلمانوں کا دنیا میں دوبارہ عروج جو ہے نا وہ بہت ہی مشکل ہے. اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے. اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے. ہدی خان ہوتے ہیں جو رات کو لوگ سفر کرتے تھے تو وہ اونٹوں پر بیٹھتے تھے، وقت گزارنے کے لیے وہ اشعار پڑھا کرتے تھے. تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے. مطلب یہ ہے کہ بس انہوں نے قرآن شریف اپنا اٹھایا اور چلے گئے، اب ان کے آنے کا کوئی موقع ہے نہیں. خندہ زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں. خندہ زن کا مطلب ہوتا ہے ہنسنے والا. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کفر تو اس وقت ہنس رہا ہے، اور تجھے پتہ نہیں اس بات کا کوئی احساس ہے یا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں پہ کافر ہنس رہے ہیں، اور اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، کہ تو واحد ہے، لا شریک لہ ہے، اور تجھے اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. اور یہ شکایت نہیں ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات کرنے کا بھی شعور. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ شکایت نہیں کر رہے ہیں کہ جی ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ بہت عروج پر ہیں، انہوں نے بہت ترقی کر لی ہے، ہمیں اس بات کا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. معمور کہتے ہیں بھرے ہوئے کو. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عین سے لکھا جاتا ہے، میم عین میم واو رے، معمور اس کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا. اور ایک دوسرا معمور بھی ہوتا ہے میم الف میم واو رے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر کسی کو لگا دینا، کوئی عہدہ دے دینا، کوئی ذمہ داری دے دینا، اس کو بھی معمور کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس وقت اوپر آ گئے ہیں کہ جنہیں بات کرنے کا بھی شعور نہیں ہے. شعور کا مطلب ہوتا ہے ہوش، تمیز، تہذیب، یہاں پر اس معنوں میں لیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنہیں بات کرنے کا بھی شعور نہیں ہے وہ لوگ آج عیش کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان جو کہ جنہوں نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا تھا، اور جنہوں نے تیرے لیے توپ اور تلوار سے لڑ جاتے تھے اور ریگستانوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں اذانیں دیتے تھے، اور تیرے اسلام کو پھیلاتے وقت اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور. قہر تو یہ کا مطلب ان کا یہ ہے کہ بھائی بڑے ظلم کی بات ہے
کہ کافر کو ملے حور و قصور. حور کہتے ہیں بہت خوبصورت عورت کو, اور جنت کے حوالے سے حور کا جو بھی ذکر ہے اس سے آپ واقف ہیں. اور قصور کہتے ہیں یہ قصر کی جمع ہے. قصر کا مطلب ہوتا ہے قاف صاد رے, قصر کا مطلب ہوتا ہے محل, اور قصور کہتے ہیں اس کی جمع ہے یہ قصور, یعنی بہت سارے محلات ہوں گے تو اس کو ہم قصور کہیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے تو دنیا میں تو نے جنت بنا دی ہے, اور ہم مسلمانوں سے بس حور کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جی جب تم مر جاؤ گے, دنیا سے چلے جاؤ گے, تو تمہیں ہم حور بھی دیں گے, ہم تمہیں محل بھی دیں گے. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اچھا نہیں ہے. اب وہ الطاف نہیں, ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. الطاف کہتے ہیں لطف کو, لطف کا مطلب ہوتا ہے مہربانی, کرم. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ وہ عنایات ہی نہیں ہے. عنایت ظاہر ہے عنایت کی جمع ہے, تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ مہربانی نہیں ہے, اور نہ پہلے سے ہماری آؤ بھگت ہے. مدارات کا مطلب ہوتا ہے آؤ بھگت کرنا کسی کو. کوئی اگر آپ کے گھر آتا ہے تو آپ جیسے اس کی خاطر کرتے ہیں, اس کو مدارات کہتے ہیں کہ بھئی اس کی بہت زیادہ خاطر کی. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب, تیری قدرت تو وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب. اب وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اصل مسلمانوں کی جو معاشی پسماندگی تھی اس سے علامہ کو بہت تکلیف پہنچتی تھی, تو انہوں نے اس کا اظہار اپنے اس شعر میں کر بھی دیا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کیا جو مسلمان جو ہے ان میں دولت دنیا نایاب ہو گئی ہے. نایاب کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا, نہ ملنا. تو کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں میں دنیا کی جو دولت ہے یہ بالکل نایاب ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ اور تیری قدرت تو وہ ہے کہ جس کی نہ حد نہ حساب. مطلب اگر تو دینے پہ آئے تو اتنا دے سکتا ہے کہ مسلمان مالا مال ہو جائیں, لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ تو نے کافروں کو تو محل دے رکھے ہیں اور اونچی اونچی کرسیاں دے رکھی ہیں, اور وہ دنیا میں بہت عیش کر رہے ہیں, اور مسلمان جو ہیں وہ بیچارے, ان کے لیے تیرے پاس دولت جو ہے وہ نایاب ہو گئی, یعنی ہے نہیں. اور تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب, رہ روے دشت ہو سے لیے زدہ موج سراب. ان کے اشعار کا مطلب کرنے کی کوئی خاص اتنی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. تان اغیار ہے, رسوائی ہے, ناداری ہے, کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے. تان اغیار کا مطلب یہ ہے کہ غیروں کے تانے ہیں, اور رسوائی تو آپ جانتے ہیں کہ بدنامی ہے, ناداری ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے. عوض کہتے ہیں بدلہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو تیرے نام کے لیے ہم مرے, دنیا بھر میں پھرے, تیرا نام ہم نے بلند کرنے کی کوشش کری, تو ہوا کیا ہے, تو نے ہمیں دیا کیا ہے. ہم ناداری ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں کہ جس پر ہم فخر کر سکیں. بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا, رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. کہتے ہیں وہ دنیا جو ہمیں بہت چاہتی تھی, ہم سے بڑی محبت کرتی تھی, ہمارے قدموں میں بچھی رہتی تھی, وہ تو اب اغیار کے پاس ہے. اغیار غیر کی جمع ہے, غیر کا مطلب ہوتا ہے دوسرا, یعنی یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ مخالف کی معنوں میں علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا ہے. تو کہتے ہیں رہ گئی اپنے لیے خیالی دنیا, ہم تو بس اب خیالوں کے اندر زندہ ہیں کہ ہم ماضی میں ہمارے پاس اتنا ہوتا تھا اتنا ہوتا تھا, مسلمانوں کی یہ شان تھی, جیسے ہم پہلے پڑھ کے آئے کہ شان جچتی نہ تھی آنکھوں میں جہاں داروں کی وغیرہ, جیسے یہ ہم چلے آ رہے ہیں مسلسل تعریفیں کرتے ہوئے, مسلمانوں کا ماضی یاد دلاتے ہوئے. تو وہ علامہ اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اب کیا ہے, اب صرف ایک خیالی دنیا ہے ہمارے پاس. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے زندہ ہیں کہ بھئی دنیا میں تیرا نام رہے, تیری یعنی جس سے کہنا چاہیے کہ اللہ کو سب مانے, اس کی یکتائی کو مانے, اس کی وحدانیت کو مانے. اور تو نے ہمیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساقی رہے نہ رہے جام رہے. تو ساقی جو ظاہر ہے کہ ایک محفل میں اگر شراب پلائی جا رہی ہے اور وہاں ساقی نہیں ہے تو لوگوں کو شراب کون دے گا. ظاہر ہے کہ وہ جام جو ہے وہ اگر پڑا رہے گا تو وہ بالکل بیکار ہے. تو خواتین حضرات, ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے, اس لیے ہم آپ اس کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں. اس کے چند اشعار باقی رہ گئے جن کا انشاءاللہ ہم کسی اگلی محفل میں جن کا معنی اور مطالب کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو ہمیں بےحد خوشی ہوگی کہ ہماری تھوڑی سی کوشش آپ کے کسی کام آئی. تو آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی جس میں ہم علامہ اقبال کی اس نظم شکوہ کو جاری رکھیں گے. تو تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.